अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुज़्ज़ुमर, सूरत का रुकू नंबर 5, पारा नंबर 24, पारे का रुकू नंबर 2। अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अन्फुस हीन मौतिहा वल्लती लम तमुत फ़ी मनामिहा फ़युम्सिकुल्लती क़ज़ा अलैहल मौत वयुरसिलुल उख़रा इला अजलिन मुसम्मा इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। अमित्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि शुफ़अआ क़ुल अवलौ कानू ला यमलिकून शैअन वला यअक़िलून। क़ुल लिल्लाहिश्शफ़ाअतु जमीअन लहू मुल्कुस्समावाति वल अर्दि सुम्म इलैहि तुरजऊन। वइज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदहु इश्मअज़्ज़त क़ुलूबुल्लज़ीन ला युमिनून बिलआख़िरह वइज़ा ज़ुकिरल्लज़ीन मिन दूनिही इज़ा हुम यस्तबशिरून। क़ुलिल्लाहुम्म फ़ातिरुस्समावाति वल अर्दि आलिमल ग़ैबि वश्शहादा अंत तहकुमु बैन इबादिक फ़ीमा कानू फ़ीहि यख्तलिफ़ून। वलौ अन्न लिल्लज़ीन ज़लमू मा फ़िल अर्दि जमीअन वमिस्लहु मअहु लफ़्तदौ बिही मिन सूइल अज़ाबि यौमल क़ियामह वबदा लहुम मिनल्लाहि मा लम यकूनू यहतसिबून। वबदा लहुम सय्यिआतु मा कसबू वहाक़ बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन। फ़इज़ा मस्सल इंसान दुर्रुन दआना सुम्म इज़ा ख़व्वलनाहु निअमतम मिन्ना क़ाल इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्म बल हिय फ़ितनतुन वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून। क़द क़ालहल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फ़मा अग़ना अन्हुम मा कानू यक्सिबून। फ़असाबहुम सय्यिआतु मा कसबू वल्लज़ीन ज़लमू मिन हाउलाइ सयुसीबुहुम सय्यिआतु मा कसबू वमा हुम बिमुअ्जिज़ीन। अवलम यअलमू अन्नल्लाह यबसुतुर्रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून। सूरह ज़ुमर, रुकू नंबर 5। इस रुकू मुबारक में जो सबसे पहली आयत करीमा है, अल्लाह ताला ने अपनी एक शान का तज़किरा फरमाया है। अल्लाह ताला ही मारता और ज़िंदा करता है। अल्लाह ताला ही का लफ्ज़ ये शामिल फरमा लें। अल्लाह ताला ही मारता और ज़िंदा करता है। एक मौत है और दूसरी नींद है। मौत के अंदर
इंसान से उसकी रूह और जान भी निकाल ली जाती है और उसका शऊर भी ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन जो नींद है इसके अंदर इंसान का जो शऊर है वो छीन लिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है, लेकिन जान और रूह वो जिस्म के अंदर है, वो जिस्म के अंदर है। तो ये फ़र्क है नींद में और मौत में। जो इंसान सो जाए, हमारी ज़ुबान में मुहावरा है कि सोया हुआ और मुर्दा बराबर है। तो ये थोड़ा सा फ़र्क के साथ कि मौत में जिस्म से रूह, जान और शऊर ये चीज़ें ख़त्म कर दी जाती हैं और नींद में सिर्फ शऊर को। यहाँ एक लफ्ज़ आया है, अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुस हीन मौतिहा, अल्लाह ताला ही यतवफ़्फ़ल अनफुसा फौत करता है, अनफुसा जानों को, मौत के वक़्त कब्ज़ करता है, हीन मौतिहा मौत के वक़्त, वल्लती लम तमुत फ़ी मनामिहा और जिसको मौत नहीं आई फ़ी मनामिहा उसकी नींद में फ़युमसिकुल्लती क़ज़ा अलैहल मौत, अल्लाह ताला रोक लेता है जिस पर फैसला किया मौत का, जिस पर मौत का फैसला किया अल्लाह ताला उसकी रूह और जान को और शऊर को रोक लेता है। व युरसिलुल उखरा और दूसरी जान और रूह को छोड़ देता है इला अजल मुसम्मा एक मुकर्रर वक़्त तक। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, बिलाशुबा इसमें निशानियाँ हैं उस कौम के लिए जो गौर व फ़िक्र करते हैं। अज़ीज़ भाइयों, इसमें एक है आम रूटीन, इंसान जागता है, सोता है और इसमें गौर नहीं करता, समझता है कि ये रोज़ाना का एक मामूल है। अगर गौर करे तो नींद के अंदर भी अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी नसीहत है और बड़ा पैगाम है। किन के लिए? यतफ़क्करून, जो गौर व फ़िक्र करते हैं। इंसान जिस्मानी और ज़हनी तौर पे थक जाता है, अल्लाह ताला के हुक्म से सो जाता है, नींद भी अल्लाह के हुक्म से आती है। और यतवफ़्फ़ा कब्ज़ करता है, इसके अंदर कभी रूह और जान को और कभी सिर्फ शऊर को। यहाँ एक अकीदे का मसला समझ लें। जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनके बारे में कुरान करीम में आता है इन्नी मुतवफ़्फ़ी का, मैं तुम्हें पूरा पूरा लेने वाला हूँ। यतवफ़्फ़ा, तवफ़्फ़ा, यतवफ़्फ़ा और मुतवफ़्फ़ी का ये एक ही बाब से मुख्तलिफ सीगे हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिस्म और रूह, जान और शऊर तमाम चीज़ों के साथ ही ज़िंदा आसमानों पे उठा लिया। यतवफ़्फ़ा का असल माना पूरा पूरा किसी चीज़ को ले लेना। तो कुरान मजीद में ये लफ्ज़ आता है इन्नी मुतवफ़्फ़ी का, मैं तुम्हें पूरा ही ले लूँगा, जिस्म भी और रूह, जान भी और शऊर भी, तमाम चीज़ों के साथ ज़िंदा ही आसमानों पे उठा लिया जाएगा। यहाँ जो एक बहुत बड़ा फितना है कादियानियों का, वो इस लफ्ज़ का तर्जुमा गलत करते हैं। कहते हैं इसका माना है फौत करना, मौत देना। तो जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी वफ़ात पा चुके हैं। तो इस तरह फितना बर्पा करते हैं, अल्लाह ताला के बंदों को गुमराह करते हैं। तो असल बात वो है जो
وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے آ گئی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اور اس نیند کے مسئلے پر غور کرنا چاہیے۔ چنانچہ صحیح بخاری شریف میں اور صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے، پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا فرمان، رات کو جو سونے کے اذکار ہیں، فرمایا اذا اوا احدکم الی فراشہ، جب کوئی اپنے بستر کی طرف جائے سونے کے لیے، فَلْيَنْفُذْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ، اپنے بستر کو اپنی چادر کے کنارے سے جھاڑ لے، چادر کے کنارے سے اپنا بستر جھاڑ لے۔ قربان جائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر، امت کے لیے کیسی رحمت ہے۔ پہلے تو فرمایا بستر کو جھاڑ لو، کیا پتہ کہ کوئی موذی چیز اس کے اندر آ کے بیٹھ گئی ہو۔ اس میں آپ کی محبت ہے امت کے لیے اور رحمت ہے، اور آپ رحمت دو عالم ہیں۔ پھر اگلی بات بڑی پیاری ہے، یہ نہیں فرمایا کہ ہاتھ کے ساتھ بستر کو جھاڑ لو، یہ نہیں فرمایا، فرمایا چادر کے کنارے کے ساتھ۔ ہاتھ کے ساتھ اگر جھاڑتے ہیں بستر کو تو وہ موذی چیز ہاتھ کو نقصان پہنچائے گی۔ فرمایا بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ، چادر کے کنارے کے ساتھ۔ تو محبت سے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، کیسی آپ کی رحمت ہے۔ اور آپ دعا کرتے سونے سے پہلے، بڑی دعائیں معوذات کی تلاوت فرماتے، اور تسبیح سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور ایک یہ دعا، اے اللہ میں تیرے نام کے ساتھ ہی سوتا ہوں اور تیرے نام کے ساتھ ہی بیدار ہوں گا۔ یا اللہ اگر نیند کی حالت میں تو نے میری جان کو قبض کر لیا تو پھر اس پر رحمت فرمانا، اور اگر نیند کے بعد پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ بیداری کی توفیق عطا فرمائے تو فاحفظھا بما تحفظ بہ عبادک الصالحین، اے اللہ میری جان کی حفاظت کرنا جس طرح اپنے صالح بندوں کی تو حفاظتیں فرماتا ہے۔ یہ آپ دعا پڑھتے، اور دوسری دعا آپ پڑھتے بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ ہی نیند میں جاتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں۔ وَإِذَا قَامَ، جب بیدار ہوتے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور، صحیح البخاری کتاب الدعوات حدیث نمبر 6312۔ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں زندگی بخشی، اس کے بعد کہ اس نے ہمیں موت دی اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ اور اسی طرح سفر کے اندر صحابہ کرام کے ساتھ تھے، اس وقت فجر کی نماز میں تاخیر ہو گئی، فجر کی نماز میں دیر ہو گئی، تو فرمایا ان اللہ قبض ارواحکم حین شاء، اللہ تعالیٰ نے تمہاری ارواح کو قبض کر لیا جب چاہا، وردھا علیکم حین شاء، اور انہیں تمہیں واپس کر دیا جب چاہا۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 595۔ تو ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ نیند میں بڑی نشانی ہے، اور اگر فکر نہ کرے تو معمول کے مطابق انسان سوتا ہے اور بیدار ہوتا ہے، کوئی سبق نہیں حاصل کرتا۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، اب یہاں سے دوسرا مسئلہ شروع ہو گیا کہ سفارش اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ پہلے مسئلہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہی زندہ کرتا اور مارتا ہے، یہاں بھی لفظ ہی لگا لیں، سفارش اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے،
ہی امیتخذو کیا انہوں نے پکڑے بنائے من دون اللہ شفعاء اللہ تعالیٰ کے علاوہ سفارشی. قل فرما دیجئے اولو کانوا لا یملکون شیئا کیا اگرچہ وہ کبھی نہ کسی چیز کے مالک ہیں ولا یعقلون نہ وہ عقل رکھتے ہیں نہ کانوں سے سن سکتے ہیں نہ ہاتھوں سے پکڑ سکتے ہیں نہ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں وہ کیسے تمہاری سفارش کریں گے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کا نظام بھی اپنے پاس رکھا ہے. آیت الکرسی میں من ذا الذی یشفع عندہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس سفارش کر سکے. لوگوں نے یہ نظریہ بنا رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی نہیں پکڑے گا، اگر پکڑے گا تو ہمیں بزرگان چھڑا لیں گے. ایسا ہرگز نہیں. قل فرما دیجئے للہ الشفاعۃ جمیعا اللہ ہی کے لیے ہے تمام قسم کی سفارش. لہ ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون اسی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی، پھر تم اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے. اب ایک نشانی آ گئی شناخت کے لیے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اور جب ذکر کیا جائے اس اکیلے اللہ کا اشمئزت تنگ پڑ جاتے ہیں قلوب الذین دل ان لوگوں کے لا یؤمنون بالآخرہ جو نہیں مان لاتے آخرت پر. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ اور جب ان کا ذکر کیا جائے جو اس کے سوا ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ. اذا ہم یستبشرون تو اچانک وہ بہت خوش ہوتے ہیں. یستبشرون بہت خوش ہوتے ہیں. اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں ہے وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ اور جب تو قرآن پاک میں اپنے اکیلے اللہ کا ذکر کرتا ہے وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا تو وہ بدکتے ہوئے اپنی پیٹھوں پر پھر جاتے ہیں. اس دور میں بھی یہی علامت تھی، آج بھی یہی ہے. ایک واعظ ہے پورے اپنے واعظ میں اللہ تعالیٰ کی صفتیں بیان کرتا رہے، اللہ پاک کی شان، تو جن کے دلوں میں شرک کا ذوق ہوتا ہے نا کہتے ہیں یہ اولیاء کو مانتا ہی نہیں، بزرگوں کا بے ادب ہے. اسی طرح ایک مبلغ ہے اپنی تبلیغ میں اللہ ہی اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ پاک کی قدرت، اللہ پاک کے نام، تو جو اس نہج پہ چلتے ہیں کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کا اولیاء کا بے ادب ہے، کوئی تذکرہ ہی نہیں. چہروں کے اوپر پریشانی کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں. اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ تنگ پڑ جاتے ہیں دل ان لوگوں کے جو نہیں مان لاتے آخرت پر. اس دور میں بھی اور آج بھی. اور یہ آیت کریمہ اس آیت کی تفسیر میں بہت سے مفسرین کرام نے اپنے واقعات لکھے ہیں کہ ہم نے یہ تجربہ کیا ہے کہ جب ایک اللہ کی بات کی ہے تو پھر یہی آگے سے سامنا کرنا پڑتا ہے کہ یہ بزرگاں کو نہیں مانتا، اولیاء اللہ کا بے ادب ہے. بہت سارے مفسرین کے واقعات تفاسیر میں مروی ہیں. اور جب غیروں کا ذکر کیا جائے اذا ہم یستبشرون تو بہت خوش ہوتے ہیں. ایسے چہرے پہ رونق آتی ہے جیسے کوئی پھول کھلتا ہے. غیروں کا ذکر کیا جائے تو چہروں پہ رونق جیسے پھول کھلتا ہے. ایک اللہ کا ذکر کیا جائے تو تنگی محسوس کرتے ہیں اور چہروں پہ پریشانی کے آثار نظر آتے ہیں. قل اللہم کہہ دیجئے اے اللہ
اے اللہ فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون۔ اب یہاں سے ایک نیا عنوان شروع ہو گیا ہے۔ عنوان یہ ہے دعا کرنے کا طریقہ، دعا مانگنے کا طریقہ۔ فرما دیجئے اے اللہ تو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا، عالم الغیب والشہادہ، جاننے والا ہے ہر چھپی اور کھلی بات کو، انت تحکم بین عبادک، تو ہی فیصلہ کرتا ہے اپنے بندوں کے درمیان، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ سارے جھگڑے، ہر قسم کے اختلاف اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ دنیا میں ہر فیصلہ ہوتا نہیں۔ تو پیارے نبی کریم علیہ السلام کی بڑی خوبصورت دعا ہے، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل۔ آپ نے 3 فرشتوں کا نام لیا، جناب جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل۔ اے اللہ، اے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے رب، فاطر السماوات والارض، آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے، عالم الغیب والشہادہ، غیب اور حاضر کو جاننے والے، انت تحکم بین عبادک، آپ ہی فیصلہ کرتے ہیں بندوں کے درمیان، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس میں اللہ کے بندے اختلاف کرتے ہیں۔ اہدنی، مجھے ہدایت دے، لما اختلف فیہ من الحق، اس چیز کے لیے جس میں اختلاف ہوتا ہے حق سے، باذنک، تیرے ہی حکم سے، انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، بے شک تو ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ صحیح مسلم باب صلاۃ المسافرین، حدیث نمبر 770۔ تو عزیز بھائیوں، یہ جو دعا پڑھی گئی ہے اور اس آیت کریمہ کے الفاظ آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں دعا کا طریقہ بتایا گیا ہے، دعا کا طریقہ۔ اور کئی لوگ آپ کو ملتے ہوں گے کہ یہ کدھر جائیں، ایک ادھر کھینچتا ہے دوسرا ادھر کھینچتا ہے، تو آپ یہ دعا بتائیں کہ بھائی یہ دعا پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ کا جو سیدھا راستہ ہے اللہ تعالیٰ تمہیں وہ نصیب کرے گا۔ بھائی کدھر جائیں، کس کی مانیں، ہر کوئی اپنے آپ کو سچا کہتا ہے، بھائی یہ دعا پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہیں سچ کے راستے پر چلا دے گا۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اگر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، ما فی الارض جمیعا، وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے، ومثلہ معہ، اور اس کے ساتھ اتنا اور، لافتدوا بہ من سوء العذاب، تو قیامت کے دن برے عذاب سے بچنے کے لیے وہ ضرور اسے فدیے میں دے دیں۔ وبدا لہم من اللہ، اور ظاہر ہوگا ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ما لم یکونوا یحتسبون، جس کا وہ گمان بھی نہیں کرتے تھے۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے ایک بات ہے، ورنہ قیامت کے دن کس کے پاس درہم اور دینار ہے اور روپیہ پیسہ ہے اور ریال ہے؟ کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ سمجھانے کے لیے ایک مثال دی ہے کہ اگر دنیا کا سارا مال اور اتنا ہی اور اس کی مثل قیامت کے دن کسی کو مل جائے کہ یہ فدیے میں دے دو اور جہنم کے عذاب سے چھوٹ جاؤ، تو بھاگ بھاگ کے لوگ فدیہ دیں گے۔ وہاں نہ کسی کے پاس پیسے، نہ کوئی فدیہ دے گا اور نہ کوئی قبول کیا جائے گا، صرف سمجھانے کے لیے۔ عزیز بھائیوں،
جب زلزلہ آتا ہے یا کوئی سیلاب، لوگ کیا کہتے ہیں کہ فلانے علاقے میں قیامت برپا ہو گئی ہے۔ یہ لفظ صحیح نہیں۔ کیوں نہیں؟ کہ قیامت ایک بہت بڑی چیز ہے۔ دنیا میں جتنا بھی زلزلہ، سیلاب آئے، بیماری آئے، آفت آ جائے، کبھی ایسا ہوتا ہے نا انسان سویا ہوا ہوتا ہے اور دوران نیند ہی وہ موت کی وادی میں چلا جاتا ہے۔ اور موت کے لیے انسان کے دو سبب ہیں۔ کبھی ایسا سبب ہوتا ہے جو اندر سے پھوٹ پڑتا ہے، کوئی دل کا، کوئی جگر کا، اندر سے کوئی سبب بنا اور بندہ مر گیا۔ دوسرا سبب وہ ہوتا ہے جو باہر سے، کوئی حادثہ ہو گیا، فائر لگ گیا، تو اندر سے بھی سبب بن سکتا ہے اور باہر سے بھی سبب بن سکتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ سمجھو کہ ایسی چیزیں سامنے آئیں گی ما لم یکونوا یحتسبون، جن کا گمان بھی نہیں کرتے تھے۔ قیامت ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اگر زلزلہ آتا ہے 2، 4، 5 لاکھ انسان اس میں ہلاک ہوتے ہیں، وہ قیامت کا عشر عشیر بھی نہیں۔ قیامت ایک بہت بڑی چیز ہے۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، اور ظاہر ہوگا ان کے لیے ان کے اعمال کی برائیاں، ما کسبوا، جو انہوں نے کمایا۔ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور انہیں وہ چیز گھیر لے گی جسے وہ مذاق کیا کرتے تھے۔ اب آیت نمبر 49 میں انسان کی حالتوں کا بیان ہے۔ عنوان بدل گیا ہے، انسان کی حالتیں بدلتی رہتی ہیں۔ اور دیکھو کیسی عجیب حالتیں ہیں۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، جب انسان کو پہنچتی ہے تکلیف، دعانا، پھر دعا کرتا ہے ہم سے، خود بھی کرتا ہے، لوگوں سے بھی کراتا ہے، اٹھتے بیٹھتے لیٹے ہوئے، چلتے پھرتے۔ ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا کرتے ہیں، خولنا، ہم عطا کرتے ہیں، قالا، کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم، میں تو دیا گیا ہوں علم پر، یہ میری کاریگری ہے، میری منصوبہ بندی ہے، میں نے عین مناسب وقت پہ فیکٹری لگائی ہے اور بڑے اچھے ٹائم پہ دکان ڈالی ہے۔ پھر اپنی دکان کی تعریفیں، اپنی فیکٹری کی تعریفیں، کیسی حالت بدلتا ہے۔ اور یہ سیگا دیکھو، اوتیتہ، میں دیا گیا۔ اب جو دینے والا ہے اس کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتا۔ دینے والا جو اللہ تعالیٰ ہے نا، سیگا مجہول کے ساتھ۔ اور یہ قارون کی سوچ ہے، اس نے بھی یہ کہا تھا کہ جو میرا مال ہے یہ میرا علم ہے، میری بصیرت ہے، میں نے فیکٹری، دکان، کاروبار بڑے اچھے طریقے سے چلایا ہے اور اس کی بڑی اچھی ترتیب لگائی ہے۔ دینے والے کا نام بھول جاتا ہے۔ بل ہے یا فتنہ، بلکہ وہ ایک آزمائش ہے۔ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر ان میں سے نہیں جانتے۔ قد قالها الذین من قبلہم، تحقیق یہی بات کہی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، تو نہ ان کے کام آیا جو وہ کمایا کرتے تھے۔ فاصابہم سیئات ما کسبوا، تو ان پر ان اعمال کے وبال آ پڑے، سیئات و وبال۔ والذین ظلموا، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، من ہؤلاء، ان سے، سیصیبہم سیئات ما کسبوا، وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان پر بھی جلد ہی ان اعمال کے وبال آ پڑیں گے۔ وما ہم بمعجزین، اور وہ ہرگز عاجز کرنے والے نہیں ہیں۔ اولم یعلموا، کیا نہیں وہ جانتے، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق پھیلاتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے
جو ایمان رکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنی پر رحمت کتاب پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔